बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे दो टोक के तमाम व्यूअर्स और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। प्रोडिक्शंस हमारी सारी की सारी सही हुई हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर अक्सरियत जो है वो हासिल की है। 26 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात बनकर आज़ाद कश्मीर में सामने आई है। और सबसे बड़ा अपसेट हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर 5 नशिस्तें अपने नाम कर सकी, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने एक एक नशिस्त हासिल की है। पहले तो सर इस पे बात हो जाए, प्रेडिक्शन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जी बिल्कुल हाशमी साहब, और जब हम ये पूरी असेसमेंट अपने व्यूअर्स के सामने, अपने नाजरीन के सामने रख रहे थे, तो ऐन उसी वक्त पैरेलल टीवी पर भी कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे, कुछ यूट्यूब पर भी प्रोग्राम्स हो रहे थे, और उन प्रोग्राम्स में हमारे इस प्रोग्राम को कोट भी किया गया कि हम जो असेसमेंट रख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर गलत है और हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ किसके जलसे बड़े हुए और मुस्लिम लीग नून ने किस तरह से वहाँ पर दिन रात कैंपेन की और पीपल्स पार्टी ने कैंपेन की। लेकिन हमने जो तज्जिया दिया था और पूरी असेसमेंट बनाई थी वो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखकर बनाई थी। हमने वहाँ पर ग्राउंड पे काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की थी, फिर जो कश्मीरी वोटर्स हैं उनसे बात की थी। अपने तौर पर दो टोक के प्लेटफार्म से एक सर्वे कराया था, अगरचे वो बहुत बड़ा सर्वे नहीं था लेकिन उससे हमें सैंपल मिल गया था। और इसी बुनियाद पर जब हमने ये पेशगोई की थी कि मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर तो एक तरफ, तीसरे नंबर पर आएगी, तो उस पर तो खुद जो तहरीक इंसाफ के भी कई रहनुमा हैं वो भी इस बात पर हैरान थे हमारी इस प्रेडिक्शन पर। लेकिन चूंकि हमने ग्राउंड पर काम किया हुआ था और आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे सामने हैं और उससे साबित हुआ है कि जो हमारी प्रेडिक्शंस थी वो ठीक थी। मुस्लिम लीग नून जो कि यहाँ हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी, जिसका आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद था, जिसके मुतल्लिक जिस इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक मरियम नवाज़ उसकी जलसों में मिसालें देती थी, उस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम ये इलेक्शन हुआ और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की थी। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसको मुस्लिम लीग नून को इसके असबाब अब तलाश करना चाहिए। ये जो धांधली वाला नैरेटिव है ये अब इस पूरी सूरत हाल में नहीं बिकने वाला। और आप देखें कि मरियम नवाज़ ने और उनकी टीम ने अभी रिज़ल्ट आने शुरू हुए और अभी कोई 1% भी रिज़ल्ट्स नहीं आए थे पोलिंग स्टेशंस के भी, यानी तमाम पूरे हलकों के नहीं, सिर्फ पोलिंग स्टेशंस के भी 1% रिजल्ट्स भी नहीं आए थे। लेकिन एक बयानिया बनाने के लिए मरियम नवाज़ ने ये कहानी बनाई ट्विटर पर कि अब तक के जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून आगे है और आगे का पता नहीं है कि क्या होगा, वोट की इज्जत की आपने हिफाजत करनी है। हालांकि उस वक्त पोलिंग ख़त्म हुए कोई 20 से 25 मिनट भी नहीं हुए थे। फिर उन्होंने दरमियान में एक और ट्वीट कर दिया कि रिजल्ट्स रुक गए हैं। अब मैं जिस चैनल को हेड करता हूँ इस्लामाबाद में, मेरी पूरी रिपोर्टिंग टीम जो है वो मीरपुर में मौजूद थी, रावलाकोट में मौजूद थी, बाग में मौजूद थी, हवेली में मौजूद थी, मुजफ्फराबाद में मौजूद थी। तमाम जगहों पर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और हमें कंटिन्यूसली रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो हम बड़े हैरान थे कि ये किस तरह से दावा किया जा रहा है। तो वो एक नैरेटिव बिल्ड करना था ताकि हम पहले ही ये एक नैरेटिव बनाएं कि हम जीत रहे थे लेकिन बाद में रिजल्ट्स रुके। हालांकि कोई रिजल्ट्स नहीं रुके, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आए हैं और अल्टीमेटली मरियम नवाज़ का जो पूरा एक वहाँ उन्होंने नैरेटिव बनाया था, ये उस नैरेटिव का फेलियर भी है, बिल्कुल उसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। फिर मरियम नवाज़ की एक और दिलचस्प ट्वीट का भी अहवाल जो है वो अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट ये भी कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो आबाई गांव है, आबाई इलाका है मियाँ वाली, वहाँ से उनको एक वोट भी नहीं मिला। अब हमने इस मामले की जब खोज लगाने की कोशिश की कि ये क्या हुआ है
کہ میاں والی سے وزیر اعظم عمران خان کو یعنی تحریک انصاف کو جو مہاجرین کی سیٹ ہے وہاں سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا، تو پتہ یہ چلا کہ میاں والی میں ٹوٹل 2 ووٹ رجسٹرڈ تھے ٹوٹل کشمیریوں کے، اور وہ دونوں کشمیری جو جن کے ووٹ رجسٹرڈ تھے وہ اس وقت شہر میں ہی نہیں تھے، وہ انہوں نے ووٹ پول ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مسلم لیگ نون کو دے دیا یا وہ، تو اس طرح سے یہ بیانیے کی جنگ بنائی جاتی ہے، اور نیچے جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے اس نے سینکڑوں کے حساب سے اس کے اوپر ری ٹویٹ کیے، اور کئی ایسے صحافی جو تحقیق نہیں کرتے، جو کہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ پہلے کسی معاملے کا کھوج لگا لیں، انہوں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر دیا اور اس کے اوپر کامنٹ کرنے شروع کر دیے۔ پھر جو نون لیگ کی فرسٹریشن ہے اور ان کی جو اریٹیشن ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، اور یہ بڑا ایک افسوسناک معاملہ سامنے آیا کہ نون لیگ کے ایک امیدوار اسماعیل گجر، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو میں یہ پورا الیکشن یعنی ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ جیت نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مجبور ہوں گا کہ میں بھارت سے مدد مانگوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، آپ کی اجازت سے اگر آپ کہیں تو پھر اس پہ کمنٹ لے دیتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کا استعمال کیے راج صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ نہیں صرف بھارت کی بات نہیں کی، اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر بات نہ مانی گئی تو ہم گڑبڑ کریں گے، حالات خراب ہوں گے، لوگ مریں گے، تھریٹ وہ کر رہے تھے اسٹیٹ کو۔ پھر میں انڈیا کو پکاروں گا، آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں، انڈیا والے ایسے نہیں ہوتے۔ سر کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ تو اوپر والا بیانیہ تھا، اب نچلی سطح پہ بھی لوگ جو ہے وہ بولنا شروع کر گئے۔ دیکھیں یہ بیانیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے والے جو لوگ بولتے ہیں یہ قیادت کی ہدایات پر بولتے ہیں۔ جاوید لطیف نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ قیادت کے ڈائریکٹیوز پر دیا تھا، یہ از خود نہیں بولتے۔ اس سے پہلے راجہ فاروق حیدر نے جب میاں نواز شریف کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، یعنی وہ کوئی سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کی سپریم کورٹ نہیں تھی، وہ تحریک انصاف کی سپریم کورٹ نہیں تھی، وہ کسی سیاسی جماعت کی سپریم کورٹ نہیں تھی، پاکستان کی سپیریئر کورٹ تھی، ریاست پاکستان کی سپریم کورٹ تھی، وہی سپریم کورٹ جس سے کئی مقدمات میں نون لیگ کی قیادت کو ریلیف بھی ملتا رہا۔ لیکن جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تو راجہ فاروق حیدر جو اس وقت وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے کہا کہ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہم آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ اس کا ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک سٹیٹمنٹس دیے، یعنی ان کو اگر حکومت ان کو نہ ملے، اگر کوئی ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اندر نون لیگ نہیں کوئی اور پارٹی جیت جائے، تو پھر ان کو یہ ریاست اور یہ ملک بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ ملک جہاں انہوں نے سالہ سال حکمرانی کی، اگر ایک مرتبہ بھی یہ حکمرانی سے محروم ہو جائیں کسی جمہوری پروسیس کے ذریعے، تو پھر ان کو جو ریاستی مفادات ہیں نہ ان کا کوئی خیال ہوتا ہے، نہ کوئی ملک کی سلامتی کے حوالے سے ان کو کوئی احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو آج انڈین چینل تھے، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بہت سے ناظرین نے دیکھے ہوں گے، مسلم لیگ نون کے اس امیدوار کا یہ جو بیان تھا، کیونکہ یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ تھا، اس کو تو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا، یہ آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز رہا، اور بڑا ہی ایک دل شکستہ منظر تھا پاکستانیوں کے لیے کہ کس طریقے سے انڈین میڈیا نے اس کو اچھالا، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا۔ وہ پاکستان کے کوئی دوست تو نہیں ہے، دشمن ہیں، تو دشمن کی کوئی آپ کو خامی مل جائے تو آپ تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اچھالتے ہیں۔ تو اوورآل جو ہے یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کے لیے تو برا دن تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے سٹیٹمنٹس بھی آئے جو کہ پاکستانیوں کے لیے بہت ناخوشگوار تھے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ تشدد کے واقعات بھی ہوئے، ان تشدد کے واقعات کے متعلق بھی پہلے ایک نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سارے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا، کوئی ریاستی مشینری استعمال کی گئی، حالانکہ ریاستی مشینری کیا استعمال ہونی تھی، وہاں پہ حکومت ہی نون لیگ کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کوٹلی میں جو جاں بحق ہوئے ہیں دو سیاسی کارکن، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں پر حملے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی وہاں پر مشتعل ہو کر توڑ پھوڑ کی ہے،
انہوں نے بھی جھگڑا کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی سارا جو تشدد والا معاملہ ہوا یہ تحریک انصاف نے شروع کیا, بالکل اگر ٹھیک آپ ہے. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اور وہاں بات کریں تو پتہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو زیادہ کارکن اس پورے سکفل میں زخمی ہوئے ہیں. راج صاحب یہ تو ڈیولپمنٹ سارا دن بھی ہماری ہوتی رہی. میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو بڑا ایشو ہے اور یہ بڑا مین ایشو ہے, نیریٹو آج پٹ گیا ہے. آخری مارکا تھا 2023 کا انجام کیا ہوگا نون لیگ کا بھی پتہ چل گیا. کشمیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی اس لیے ہوا, سب کچھ ہوا. سر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, کشمیر میں شعور زیادہ ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں, آدھے سے زیادہ کشمیر باہر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کے پاس ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز آف پاکستان یہاں پر شعور لوگوں میں زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ اداروں کے خلاف بات کریں گے تو آپ پٹیں گے. کشمیر کے اندر جو وابستگی ہے فوج کے ساتھ یہ ذرا زیادہ ہے, کیونکہ لائن آف کنٹرول پاس ہے, اور پھر کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد افواج پاکستان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. ایفیلیشن جو ان کی ہے, وابستگی ہے, دل کا تعلق ہے. اب پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں, یہ سر ہوا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون. سر یہ کیا ہوا؟ نون لیگ تیسرے نمبر پر, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کشمیر میں کم از کم اور آئندہ کا جو الیکشن ہے واضح کر دیا ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تھی اور بہت ہیوی مینڈیٹ تھا, مظفر آباد ڈویژن جیسے اہم علاقے سے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہیوی مینڈیٹ تھا, وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, پھر پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, لیکن آزاد کشمیر میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کروائے گئے, کوئی میگا پروجیکٹ وہاں پہ قابل ذکر شروع نہیں کیے گئے, ملازمتوں کے مواقع پیدا نہیں کیے گئے. اس وجہ سے ایک تو جو کشمیری ہیں انہوں نے انتقام لیا ہے مسلم لیگ نون سے. دوسرا یہ جو پاک فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا تھا, یہ آپ نے درست کہا, یہ کشمیر کے اندر یہ نیریٹو نہیں بکنے والا, کیونکہ دیکھیں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ایک نام نہاد سرجیکل سٹرائک والا ڈرامہ کیا تھا بھارت نے, تو اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا جو ایک جوابی کارروائی تھی جس میں 2 طیارے بھارت کے مار گرائے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کے مظاہرے بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں ہوئے تھے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ظاہر ہے کہ بلڈ ایک ہے, ان کی رشتہ داریاں ہیں, ایک ہی برادری کے لوگ جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ایک جیسا سوچتے ہیں, تو ان کے آپس میں بڑے گہرے رشتے بھی ہیں. تو اس سے آپ جو سینٹیمنٹ ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت جب پاکستان نے 2 طیارے گرائے تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور, ان کے بینر وہاں پہ لگتے رہے, مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان کے بینر لگتے رہے, اور اس بات پر بھی کشمیری کنونسڈ نظر آئے کہ یہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے عمران خان نے کشمیر بیچ دیا, جو اپوزیشن نے نیریٹو بنایا تھا, لیکن اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو تھا جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں میں شعور بھی ہے, تعلیم بھی ہے, بہت سے ان کے لوگ باہر بھی ہیں, تو پتہ ہے لوگوں کو کہ وزیر اعظم عمران خان نے جتنے ایگریسیولی مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, اتنے ایگریسیولی کسی نے بھی پچھلے 30 سال میں مسئلہ کشمیر کو ٹیک اپ نہیں کیا انٹرنیشنل فورمز پر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہیں ناراض نہ ہو جائے, عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کو آپ انٹرنیشنل فورمز پر کیوں لے کر آتے ہیں. تو کوشش اس وقت یہ کی گئی کہ اس مسئلے کو بالکل اس 2 طرفہ ایک مسئلہ بنا کر رکھا جائے اور عالمی فورمز پر اجاگر نہ کیا جائے. لیکن پرائم منسٹر نے اس کو یو این جی اے میں بھی اس کو ٹیک اپ کیا, یورپی پارلیمنٹ تک مسئلہ کشمیر کی گونج جو ہے ہمیں سنائی دی, اور بھی جو انٹرنیشنل فورمز ہیں بار بار پرائم منسٹر نے بڑا ہارڈ ہٹنگلی اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو رزلٹس جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. یہ فیکٹر وفاق والا تو ہوتا ہے, آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل ایک ڈائنامکس ہیں اس میں یہ وفاق والا فیکٹر ہوتا ہے, لیکن جتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ملی ہے تحریک انصاف کو, اس کے باوجود
کہ تحریک انصاف نے اس طرح کی کیمپین نہیں کی وہاں جا کر جس طرح کی مسلم لیگ نون نے کی تھی. یعنی بہت پہلے وہ کیمپین شروع کی گئی تھی, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بہت پہلے کیمپین شروع کی گئی تھی. تو اس طرح کی کیمپین نہ کرنے کے باوجود اتنی بڑی جو میجورٹی ملی ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ کشمیریوں نے وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور کچھ نہیں تو گیلپ پر تو یقین کر لیں. گیلپ کے متعلق ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی ہماری بات ہوئی کہ آپ نے ان کی کوئی مذمت کیوں نہیں کی. تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ گیلپ کو تو مسلم لیگ نون سب سے با اعتماد سروے والا ادارہ مانتی رہی ہے. اگر گیلپ پر کسی کو اعتراضات ماضی میں رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کو رہے ہیں, لیکن گیلپ نے بھی تو یہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ یہ الیکشن جیتے گی. بالکل صحیح کہا رہا ہے صاحب. اور آخری میں کمنٹ بہت ضروری بھی ہے, جاتے جاتے میں کر دوں, کیونکہ نون لیگ کی حکومت تھی, کارکردگی جیسے آپ نے کہا کوئی تھی نہیں, کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے تھے, کچھ ہوتا تو جا کے الیکشن میں رکھا جاتا. اور نون لیگ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, خیر وہ سے جسٹس ہمیں تو یہاں پہ نظر نہیں آیا. آج ووٹ کو جسٹس, ووٹ کو جو عزت والی بات تھی, خیر ووٹ کو عزت ملی ہے, لیکن یہ نہ جانے کون سا بیانیہ یہاں پہ چلاتے رہے. مکمل طور پہ کشمیر کی عوام نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اور کچھ ہوتا رہا ہے صاحب تو بتاتے عوام کو. پیپلز پارٹی نے ایشوز کے اوپر بات کی ہے, ان کی کیمپین کا جو نیریٹو تھا وہ نون لیگ سے بہتر تھا. جی, اور ایک بات اور ایڈ کر دیں کہ راجہ فاروق حیدر جو کہ پرائم منسٹر رہے آزاد کشمیر کے, آج جب انہوں نے دیکھا کہ رزلٹس مسلم لیگ نون کی فیور میں نہیں آئے تو آپ اندازہ کریں فرسٹریشن کا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ رزلٹس جو ہیں یہ کشمیریوں کی غلامانہ ذہنیت کے عکاس ہیں. یعنی 5 سال آپ نے وہاں حکمرانی کی تو آپ آج کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں کہ انہوں نے وفاق کی طرف دیکھ کر ادھر ووٹ دے دیا. تو آپ تو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ کشمیری ہیں جو کہ 3 اشروں سے وہاں پر لاتعداد قربانیاں دے چکے ہیں, کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی طویل جد و جہد جو ہے وہ تحریک آزادی کی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوئی ہو. آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کشمیریوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں یہ لوگ. تو یعنی جب ان کو اقتدار نہ ملے اس مرتبہ, اگر ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا راجہ فاروق حیدر کو, اور وہ الیکٹ ان کی جماعت نہیں ہو سکی یعنی مسلم لیگ نون, تو اس کے بعد وہ انہی کشمیریوں کو تانے دے رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی پاکستان میں بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی ان کے اس بیان کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ کس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نہیں جیتی تو آپ کہیں کہ یہ کشمیری جو ہیں یہ غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز, یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. آپ نے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.